अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले तो वही पुरानी रिक्वेस्ट, बार बार करने का फ़ायदा तो कोई नहीं है, मगर फिर भी किए लेता हूँ कि जी प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल, और अच्छा लगता हो तो शेयर भी करें कि जो नज़रियाती मुखालिफ हैं, जो हमारे नज़रियाती मुखालिफ हैं, वो बड़े एक्टिव हैं और वो ही छाए हुए नज़र आते हैं। मगर जो सेकुलर, लिबरल, मॉडर्न, एतदाल पसंद, जो ह्यूमनिटी पे ट्रस्ट करते हैं, वो सिर्फ दिलों में अच्छा जानते हैं या बुरा जानते हैं, मदद को एक दूसरे को नहीं आती। यही सबसे बड़ा इशू है शायद आज की दुनिया का। बहरहाल मेरे आज दो मौजू हैं। एक तो ये जो कोरोना वायरस है, उसकी जो नई इन्फॉर्मेशन है वो कई दिन से शेयर करनी थी। आज वो ज़रा मामला सीरियस हो गया तो मैंने कहा वो भी कर लेता हूँ। और पाकिस्तान में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, असद तूर का के पर तशद्दुद और ये जो वाक़यात आम हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे आज। बाकी तो पाकिस्तान में वही रोज़ का रूटीन है कि अपोजिशन है कि शहबाज शरीफ की से शीन निकली कि नहीं निकली, कि नवाज़ शरीफ की का रौला पड़ा हुआ है कि उनकी चलेगी कि शहबाज शरीफ की, और मरीम नवाज़ जो आपको पता है मैं उसमें नहीं उलझना चाहता। बहरहाल देखें, यहाँ तकरीबन 15 दिन पहले एक ख़बर आई कि जो कोरोना वायरस है वो वुहान की लैब में हादसा हुआ था, या ये जानवरों से आई, या ये से क्रिएट किया गया। तो पहले कहा गया था चाइना की तरफ से कि चाइना लैब में कुछ नहीं हुआ, ना वहाँ कोई बीमार हुआ था, और जो लैब की खातून हेड थी, शी करके सब उनका नाम है, उन्होंने साफ डिनाई किया था ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर अब अमेरिकन इंटेलिजेंस को कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि साबित करती है, जो शवाहिद साबित करते हैं कि 3 साइंटिस्ट वहाँ पर बीमार हुए और उन्हें हॉस्पिटलाइज भी किया गया उन्हीं दिनों में। मगर चाइना अब भी डिनाई करता है। अब प्रेसिडेंट बाइडन ने एक सेलेक्ट कमेटी बनाई है और उसे 90 दिन का टास्क दिया है कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी को एक्टिव करके इसके मज़ीद सबूत हासिल किए जाए। तो अब ये आज न्यूयॉर्क टाइम में भी स्टोरी आई है कि हमारी इंटेलिजेंस ये कहती है कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो अभी तक नहीं दिखाए गए और सामने नहीं लाए गए। मगर उसमें अमेरिकन का कहना भी यही है कि जब तक चाइना एक्सेस नहीं देगा और चाइना कोऑपरेट नहीं करेगा, इसका जानना मुश्किल होगा। मगर अब ये मामला यहाँ सीरियस होता जा रहा है। साथ में आज वोट था सेनेट में जनवरी 6 के कमीशन के हवाले से, मगर रिपब्लिकन 3-4 तो मैंने कल बताया था आपको कि टूट गए थे, मगर लगता नहीं है यही कि जी ब्लॉक करेंगे वो इस कमीशन को और नहीं बनने देंगे। तो फिलिबस्टर का राइट यूज़ होना था, मगर मैंने उसके बाद कोई ख़बर नहीं देखी। मगर कहा यही जाता है कि जी वो नहीं होगा और उसे रोक लिया जाएगा। अब आते हैं पाकिस्तान में असद तूर, जो एक ब्लॉगर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं। मैंने पिछले दिनों उनका एक वीडियो देखा था, जो उन्होंने एंकर, जो नाम निहाद एंकर है गुलाम हुसैन, जो फ्राडिया है, बहुत बड़ा इश्तहारी मुलजिम है, और जो साबिर शाकिर, जो इस्टेब्लिशमेंट का सबको पता है कि वो कौन है, उसके ख़िलाफ़ जब वीडियो की, उसने बताया कि इस आदमी ने कैसे कैसे फ्रॉड किए हैं, गुलाम हुसैन ने। मुझे उसी दिन शुबा था कि इसके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। ये साबिर शाकिर जैसे लोग, गुलाम हुसैन जैसे लोग, ये तो बिठाए गए हैं ख़ास तौर से ना, और सब जगह है ये शाद हुसैन भट्टी जैसे लोग। मैं बिल्कुल साफ आज नाम लेके कह रहा हूँ कि ये प्लांट किए जाते हैं और मालकान इनको बिठाते हैं। इनकी वर्थ भी पता होती है, मगर मालकान के अपने स्टेक्स हैं अरबों खरबों के, कि पहले से किसी के हैं तो कोई बढ़ा रहा है, बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं और फौजियों के इलाके में लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं होता। बहरहाल देखें, सबसे पहले जहन में रखें वो मशहूर कहावत है कि मोहब्बत और धुन में एक चीज़ बहुत वाज़े होती है, कदर मुश्तरक जिसे कहते हैं ना। एक कदर मुश्तरक यह है कि साफ सब कुछ नज़र आ रहा होता है मगर कुछ नज़र नहीं आता। अभी जब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की बात हो रही थी, श्री मज़ारी और मुख्तलिफ लोगों से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो मेरी हंसी निकल रही थी। बार बार मैं हंस रहा था। जिस मुल्क में जिसे कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बनाया गया, वहाँ कुरान की तालीमात की कोई हैसियत नहीं है। वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, उसे कोई तस्लीम नहीं करता है। हुक्मरान अशराफिया में से कोई नहीं मानता। उसे जब चाहते हैं अपने हक में ट्विस्ट कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं, या उसे तोड़ देते हैं। अब वहाँ जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल ला के
کیا دیا جائے گا؟ جو اس کو بڑا ایک کارنامہ قرار دے رہے ہیں، مجھے شبہ ہے کہ وہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، کیونکہ کیا جو خواتین پہ تشدد کے قوانین موجود ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے، یا عام انسانوں کے جو وہاں شہریوں کے باشندوں کے حقوق ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے؟ جو پروٹیکشن بل آنے سے صحافی محفوظ ہو جائیں گے، بچا لینا اسد طور کے ساتھ جو ہوا، اس سے پہلے جان کے ساتھ ہوا، درجنوں لوگ مارے گئے، حامد میر کے ساتھ جو ہوا، حامد میر سے کہیں نا کہ وہ دباؤ ڈالے کہ اس کے خلاف جو ہوا تھا، اسے جو گولیاں ماری گئی تھیں، جو آج بھی 2 پیٹ میں گولیاں پڑی ہیں، اس تحقیقات کا کیا ہوا؟ لائن اور لیفٹیننٹ جنرل کو سامنے سب کو پتہ ہے کہ کون مارتا ہے، کون اٹھاتا ہے۔ میں آپ کو پہلے ایک مختصر واقعہ سنا دوں۔ آپ نے مرحوم سلیم شہزاد صحافی کا نام سنا ہوگا، جو پنڈی بھٹیا کے پتہ نہیں اس کے اراؤنڈ کے ایک نالے سے ان کی لاش ملی تھی، 20-25 دن پہلے انہیں اٹھایا تھا۔ یہ وہ تھا جب دہشت گردی کے خلاف جنگ عروج پر تھی، دہشت گرد بھی مارے جا رہے تھے اس دوران، اور صحافی بھی بڑے پیمانے پہ مارے گئے، شمالی وزیرستان میں، سوات میں، موسیٰ خیل مجھے آج تک یاد ہے، اور کئی بلوچستان میں۔ تو جب سلیم شہزاد کو اٹھا لیا گیا اور 10-12-14 دن میرے خیال میں ہوئے تھے، مجھے اب یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی، تو میں نے اسلام آباد کے ایک صحافی کو فون کیا جو بڑے انفلوئنشل ہیں۔ میں نے کہا یار کچھ کرو، اس کو بیچارے کو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، بات ہو گئی ہے، کل چھوٹ جائے گا۔ میں نے کہا یو شیور؟ کہہ رہے ہاں بالکل بات ہو گئی ہے۔ انہوں نے جن صاحب سے بات ہوئی تھی ان کا نام لیا کہ میری رات بات ہوئی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ وہ معاملات طے ہو گئے، تو کل چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک دوسرے دن اس کی لاش نالے سے ملی۔ جب میں نے پوچھا کہ یار آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس کو چھوڑ دیں گے، کہ نہیں بس چھوڑیں آفاق بھائی، اب کیا بولیں اس پہ۔ جب میں نے ڈگ آؤٹ کیا تو پتہ چلا اسے مارا ہی اتنا گیا تھا کہ اگر چھوڑنا بھی چاہتے تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، مارے ہی بنی۔ دیکھیں یہ ریاست اپنے پہلے روز سے، میں جب موقع لگتا ہے بتاتا ہوں، تشدد پہ قائم ہے۔ وہ جمہوری تشدد ہو، وہ ڈائریکٹ تشدد ہو، لیاقت علی کو مارا، سب کو پتہ ہے کیسے مارا۔ آج ہی رضا رومی ہے، وہ خود رضا رومی، انہیں گولی لگی، امریکہ چلے آئے۔ کبھی صحافی نکلے باہر کہ ہمارے ساتھی کو واپس بلاؤ، اسے پروٹیکشن دو؟ وہ کیوں چلا گیا؟ اسے گولی ماری، کچھ کہتے ہیں دہشت گردوں نے ماری کہ وہ لبرل تھا، سیکولر تھا، کچھ بتاتے ہیں کہ وہ شیعہ تھا اس لیے ماری۔ وہاں کون محفوظ ہے؟ بریلوی محفوظ ہیں، شیعہ محفوظ ہیں، دیوبندی محفوظ ہیں، فوج محفوظ ہے، صحافی محفوظ ہیں، سیاستدان محفوظ ہیں۔ تو لیاقت علی خان کو مارا رضا رومی نے، ان جو نیٹ پہ چینل چلاتے ہیں نیا دور، اس پر انہوں نے آج ایک تفصیلی رپورٹ دی ہے۔ میں اس کو سنا کر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ٹائم لگے گا، آپ دیکھیے گا ضرور کہ کیسے ان کو مارا۔ اس کے تفتیش کار کو جب وہ رپورٹ بنا لی، اس کو پتہ چل گیا سب، تو اس کا جہاز بم سے اڑا دیا گیا، اور اس میں پیسنجر بیٹھے ہوئے تھے PIA کے جہاز میں، ان سب کو بھی مار دیا گیا۔ پھر ضیاء الحق کو جس طرح مارا، اچھا ضیاء الحق کے بیٹے نے، اعجاز الحق نے مجھے کہا کہ آفاق بھائی ہمیں پتہ ہے کس نے مارا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیا کریں بتائیں نا، اتنے بڑے نظام سے لڑ سکتے ہیں؟ یہ اعجاز الحق نے مجھ سے خود کہا ہے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا، پھر اس کے 2 بیٹوں کو جیسے مارا، کوئی تحقیق تفتیش ہوئی؟ پھر بے نظیر بھٹو کو مارا، سب کو پتہ ہے بے نظیر بھٹو کو انٹرنیشنل کمیونٹی کا اشارہ تھا، طالبان نے مارا، فوج نے لاجسٹک پرووائڈ کی، سب کو پتہ ہے، یہ کس کو نہیں پتہ؟ مگر وہاں کسی کا کچھ نہیں ہو سکتا کہ یہ بولتا ہے اسے اٹھا لو، جو بولے، جو سوال کرے اسے اٹھا لو، مار دو۔ اچھا پھر اب تو ماشاءاللہ سے ISPR اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اگر کسی کو مارو، اٹھا لو، تو اس کے خلاف پروپیگنڈا ایشو کر دو کہ اسد طور کے حوالے سے میں نے درجنوں نہیں سینکڑوں کہنا چاہیے کہ ڈیٹ مارنے گیا ہوگا، بھائی آگے ہوں گے،
اور گیٹڈ کمیونٹی میں جو مارنے آتے ہیں وہ زندہ چھوڑ کے تھوڑی جاتے ہیں اور الزام لگا دو آخر میں مقتدرہ پہ. تو یہ سب انہی کے لوگ ہیں 99%. اور پھر ابھی پاکستان سے میرے ایک دوست آئے, وہ کہہ رہے تھے کہ 99% صحافی کمپرومائز ہو چکے, کرپٹ ہو چکے. کیوں نہ ہو؟ آپ کو تو امہ کی فکر پڑی ہوئی ہے, آپ کو تو کشمیر کی فکر پڑی ہوئی ہے, فلسطین کی فکر پڑی ہوئی ہے, ان کے حقوق پہلے چاہیے. اپنے ملک میں سینکڑوں ہزاروں لوگ غائب ہو گئے, ان کی مائیں ایک ماں 4 بیٹوں کو روتی پھرتی ہے. ان کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نکلنے کے لیے. آپ کو تو امہ کے حقوق چاہیے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, جو وجود ہی نہیں رکھتی کہیں, مگر آپ کو ان کے حقوق پہلے چاہیے. تو صحافی بیچارے کیا کریں؟ دل کو بہلاتے ہیں. لازمی بات ہے جن کے نام بڑے ہو گئے ہیں تو ان کی جان بھی زیادہ خطرے میں ہے, تو وہ پروٹیکشن بل لانے میں بھی حمایت کرتے ہیں. یہ سب وقت ٹپاؤ مٹی پاؤ, وقت ٹپاؤ مٹی پاؤ والے کام ہیں. پروٹیکشن بل, فلانے بل, دھماکے بل, کتنے بل ہیں, روز 2 بل آتے ہیں. کمیشن بناؤ, جہاں مطالبہ ہو رہا ہے کمیشن بنایا جائے. تو میں آپ کو اس پہ بھی واقعہ سناتا چلوں کہ میں نے نواز شریف کا آخری انٹرویو جاتی عمرہ جا کر کیا تھا, جب وہ واپس آ گئے تھے. حکومت زرداری صاحب کی بن چکی تھی اور صوبے میں شہباز شریف کی حکومت تھی. جاتی عمرہ میں اور درجنوں لوگوں کی موجودگی میں کیا تھا وہ انٹرویو. میں نے تو بعد میں چھاپا, پاکستان کے سارے اخباراتی دوسرے دن لیڈ اسٹوری تھی. وہاں کچھ اور جرنلسٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ ایکسکلوزیو انٹرویو ہے. تو بہرحال کسی سوال کے موقع پر انہوں نے مجھے جواباً کہا کہ یہ کمیشن, یہ کمیٹیاں تو بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ معاملہ ختم کرنا ہوتا ہے. یہ 3 بار کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے, چھپا ہوا ہے, دیکھ لیں اٹھا کر, پاکستان کے اخباروں میں وہ سب کچھ چھپا ہوا ہے. میں نے تو بعد میں چھاپا یہاں آنے کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن, یہ انکوائریاں, یہ کمیٹیاں بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ مٹی پاؤ. تو وہاں کبھی کسی کمیٹی کی, چاہے وہ چینی کی کمیٹی ہو, حمود الرحمان کمیشن ہو, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ انڈیا نے لیک آؤٹ کی, آپ کو نہیں دی, کیونکہ آپ کو کشمیر کی فکر ہے, آپ کو فلسطینیوں کی فکر ہے, ان کے بچوں کی, اپنے بچوں کی نہیں. بلا شبہ وہ انسان ہے, ان کا لہو بھی رنگ ہے, لال ہے, میرے بچوں کی طرح, آپ کے بچوں کی طرح. بولنا چاہیے, مگر اپنے گھر میں بھوک پڑی ہو, اپنے گھر میں لاش پڑی ہو, تو سامنے کے گھر کی بھوک اور لاش کیا ہوتی ہے؟ جو اپنے گھر کی کیئر نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے کیا کرتے؟ میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو نکلتے ہیں آپ نا عید میلاد النبی پہ, یہ عیدوں پہ, نمازوں پہ, اور یہ کربلا کے موقع پہ, اور یہ کشمیر پہ, فلسطین پہ, یہ سب آپ کا دل پشوری اپنا کرنے کے لیے نکلتے ہیں, یہ آپ کا انٹرٹینمنٹ ہے. اور صحافیوں سے یہ امید کرنا کہ وہ جانے دیتے رہیں, یہ بھی کافر, وہ بھی کافر, روز کسی 2 کو کافر قرار دیا جا رہا ہوتا ہے. اب ستور کو مان لیا, کل ہو سکتا ہے کسی اور کا نمبر ہو. اور یقین کریں یہ اتنے متشدد بیوروکریسی آپ کی ہے, اور یہ آرمی بیوروکریسی دونوں ملا کے میں نے خود بھگتا ہے انہیں. انہوں نے مجھے امریکہ جیسے ملک میں آئسولیٹ کیا. میرے پاس تو واقعات ہیں آپ کو سنانے کے. نواز شریف امریکہ آ رہے تھے اپنی آخری بار میں, تو اعزاز چودھری جو بعد میں امریکہ میں سفیر بنے, وہ سیکرٹری خارجہ تھے. ملیہ لودھی یہاں آ چکی تھی. یہ خاتون جو ہر دور میں, ہر فوجی حکمرانی میں اور ہر سول حکومت میں ان کے کہنے پر آتی ہے, پریس کانفرنس کر رہے تھے, میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو جو پاکستان سے صحافی آئے تھے, جو اور میں نہیں نام لینا چاہتا, کہ سوال کیا ہو رہا ہے کہ جی ایجنڈا بتائیے جو 10 دن پہلے چھپ چکا تھا, کس کس سے ملاقاتیں ہوں گی, یہ بھی سب چھپا ہوا تھا. مگر اس کے علاوہ کر کیا سکتے ہیں یہ سوال کہ جی انڈیا بارڈر پہ جو فینس لگ رہی ہیں اس کی بتائیے, وہ بھی سب چھپا ہوا تھا. تو میں نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کہا جی میں سوال پوچھوں. تو اعزاز چودھری کہتے ہیں ہاں پوچھیں خیالی صاحب, آپ پوچھیں آفاق صاحب. میں نے کہا یہ بتائیں کہ ابھی تو نواز شریف یہاں پہنچے بھی نہیں ہیں, لندن میں اترے ہیں ابھی,
اور سشما سوراج کے ساتھ بیٹھ کے جان کیری سیکرٹری خارجہ امریکہ نے پاکستان پہ دہشت گردی کے ایک نئی لسٹ ہاتھ میں تھما دیے، نئے دہشت گرد بتائے، تو اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اب چپ، آئیں بائیں شائیں، اور پریشانی چہرے پہ نظر آ گئی۔ اس کے بعد پھر وہ اسی طرح کے سوالات شروع ہو گئے، تو ایک موقع پہ بتایا گیا کہ جی وہ فلانی ڈیٹ کو نواز شریف صاحب جان کیری سے ملیں گے، فلانے سے ملیں گے۔ میں نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، جی میں نے کہا جب جان کیری سے ملیں گے تو جو آج پریس کانفرنس کی ہے اور پاکستان پہ نئے الزامات لگائے ہیں، دہشت گردوں کی نئی لسٹ دی ہے، اس پہ نواز شریف احتجاج کریں گے؟ پھر آئیں بائیں شائیں، کیونکہ انہیں عادت نہیں ہے سننے کی۔ پھر اس کے بعد سنیں، خاتون اٹھ کر آئیں جب پریس کانفرنس ختم ہو گئی، کہنے لگی خیالی صاحب آپ کے بال بڑے خوبصورت ہو گئے ہیں، آپ تو نظر ہی نہیں آتے ہیں، آپ تو ملتے ہی نہیں ہیں، فلانا نہیں ہے، دھماکہ نہیں ہے۔ تو بعد میں میرے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ مکھن لگا رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے۔ تو میں نے دوسرے دن کالم لکھا کہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی اور ایم کیو ایم میں مماثلت۔ میں نے بتایا کہ ایم کیو ایم کبھی اقتدار سے باہر نہیں جاتی اور ملیحہ لودھی بھی اقتدار سے کبھی باہر نہیں جاتے، اور کرتے ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں جب نواز شریف کی بریفنگ رکھی گئی جرنلسٹوں سے، تو میرا اور میرے ایڈیٹر کا نام نہیں تھا وہاں، اور کہا گیا کہ جی وہ آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے۔ تو میں نے وہاں چلا کر کھڑے ہو کر کہا کہ یہاں جتنے یہ طارق فاطمی گھوم رہے ہیں، یہ سیکرٹری خارجہ اور یہ ایمبیسڈر خود جو 1993 میں 94 میں پہلی بار آئی ہے، میں نے کہا جتنے لوگ یہاں آئے میرے علاوہ کسی نے ان کا انٹرویو نہیں کیا۔ میں وہ واحد جرنلسٹ ہوں، جتنے لوگ آئے یہاں انکلوڈنگ پرائم منسٹر آف پاکستان، میں نے انٹرویو کیا، مگر میں اس لسٹ میں شامل نہیں ہوں، اور کنٹٹے لوگوں کو صحافی بنا کر بھیجا جا رہا تھا اس ملک میں۔ یہاں مشرف سے میرا ایک موقع پر آرگومنٹ ہوا، تو میرے ساتھ جو 7 برس ہوا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں۔ میرے خلاف وہ اخبارات نکلوائے گئے، میرے خلاف اخبارات میں چھپوایا گیا، مجھے گالیاں پڑھوائی گئیں، میرے خلاف فیکسیں نکلوائی گئیں۔ اس ملک میں رہ کے مجھ پر جو تشدد ہوا آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ تو وہاں ہی کیسے بول سکتے ہیں؟ ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے بہن بھائی نہیں ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں۔ جب تک آپ کشمیر اور فلسطین میں بزی ہیں، صحافی بھی ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ ان کی بھی جانیں ہیں، اور جا کے ریا کا احساس سب کو ہوتا ہے، آپ ہی کو نہیں ہوتا۔ آپ ہی نہیں ڈرتے جو آپ ایک تھانے دار سے ڈر جاتے ہیں، جو 4 سے 5 لاکھ کی آبادی کو کنٹرول کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ صحافی سب کے منہ لگے۔ اچھا جب خاموشی اختیار ہو جاتی ہے نا، مصلحت پسندی آ جاتی ہے، تو کرپشن خود آ جاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بچتا نہیں ہے۔ مجھے ایک وفاقی سیکرٹری نے بتایا خود کہ کون سا ایسا صحافی ہے۔ اچھا پہلے میں اس وفاقی سیکرٹری کے بارے میں بتا دوں، میں نے اس کو 10-15 سال ڈیل کیا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اس نے ایک ایسی گھریلو پارٹی میں بیٹھ کر، باربیکیو پہ بیٹھ کے باتوں باتوں میں کہا کہ کون سا صحافی ہے جس کو میں نے چیک نہیں دیا، اور اگر چیک کیش نہیں ہوا تو کہا چیک ہی دو جی، جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ تو پھر کرپشن نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ پتا ہو کہ خبر چھپے گی بھی نہیں، مالک نکال دے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رحمان ملک سے سوال کرنے والے کو فارغ کر دیا گیا ایئر وائی سے۔ اسی رحمان ملک سے آخری واقعہ سننے میں زیادہ چاہوں گا۔ پھر میں نے اسی رحمان ملک سے ایک موقع پہ جب وہ وزیر داخلہ تھا سوال پوچھا کہ کہا جاتا ہے کہ جو امریکہ سے اور یورپ سے کالیں جا رہی ہیں اور آپ نے پیسے بڑھائے ہیں، بنگلہ دیش نے پیسے گرائے ہیں، انڈیا نے گرائے، آپ نے بڑھائے ہیں، اور گرے کالیں بڑھ گئی ہیں، تو اس میں آپ اور آصف زرداری پیسے کما رہے ہیں۔ بڑا غصے ہوئے، پہلے تو آئیں بائیں شائیں کر دی کہ جھوٹا الزام ہے۔ اس کے بعد جب پریس کانفرنس ختم ہوئی، میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے روم کے لیے، میرے ساتھ چل۔ جب ایلیویٹر بند ہوا، ایلیویٹر میں پہنچ گئے اور انہوں نے بٹن پش کر دیا اپنے سویٹ کے لیے کہ کون سے فلور پہ جانا ہے، تو میں نے کہا خیریت ہے کیا ہوا؟ کہ لگے تجھے میرے کپڑے اتارنے ہیں نا، تو میں تجھے روم میں لے کر جا رہا ہوں، میرے کپڑے اتار کے مجھے ننگا دیکھ لے۔ یہ سوال یہ آپ کے جمہوری حکمران بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو نواز شریف کے واقعات بھی سنا سکتا ہوں جو میرے ساتھ یہاں پر ہوا ہے، بے نظیر کے ساتھ ہوا ہے، مشرف کے ساتھ ہوا ہے۔ بولنے والے کو یہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی ان کی تعیناتیاں ہیں، خیال رکھیں۔ پاکستان میں بیچارہ کوئی کیا بولے گا۔ اللہ حافظ۔